एपिसोड 98। मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। उसकी नजर तैमूर पर नहीं पड़ी थी क्योंकि वो दाएं जानिब से मेरे पास आया था और उसी तरफ वापस चला गया था। अब तुम फकीरों को नोटों पर ऑटोग्राफ दे रहे हो? ग्लोरिया के अंदाज में तंज था। तुमने उस फकीर की आवाज सुनी थी? क्या सोच था उसकी आवाज में? मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर तुम उसकी आवाज पर गौर कर लेती तो शायद ये बात ना कहती। जानती हो वो कौन था? वो फकीर तैमूर था। ग्लोरिया बुरी तरह उछल पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तैमूर तो जख्मी है, फिर वो भिखारी कैसे बन गया? ग्लोरिया ने एक ही सांस में 2 सवाल कर डाले। वो जख्मी है, जब भी तो इस अपाहिज गाड़ी पर सवार था। रहा सवाल ये कि वो भिखारी कैसे बना, तो इसका जवाब तैमूर ही देगा। वैसे मैंने उसे अपने नए मकान का टेलीफोन नंबर दे दिया है। फिर मैं हंस कर बोला, हाँ जरा गैर महसूस अंदाज में पीछे देखो। रेड कलर की कोई करोला है? हाँ है तो। ग्लोरिया ने चंद लम्हे बाद जवाब दिया, वो कई गाड़ियों के पीछे है। मैंने अकबी शीशे में जायजा लेने की कोशिश की मगर मुझे सुर्ख करोला दिखाई ना दी। जहां तक मुझे याद पड़ता है करोला के उस मॉडल में सुर्ख रंग नहीं था। उस गाड़ी पर बाद में किसी शौकीन ने सुर्ख रंग कराया होगा। मेरा रुख अब सुपर हाईवे की तरफ था। मैं किसी मुनासिब और वीरान इलाके में उन लोगों से निमटना चाहता था। टोल प्लाजा से कुछ पहले ग्लोरिया हंसकर बोली, बस अब वापस चलो। वो रेड करोला वापस जा रही है। उन्हें भी शायद अंदाजा हो गया है कि तुम उन्हें वीराने में घेरना चाहते हो। मैंने अकबी आईने में देखा। सुर्ख कार यू टर्न लेकर बहुत तेजी से वापस जा रही थी। मैंने भी फुर्ती से यू टर्न लिया और करोला के पीछे आंधी तूफान की तरह रवाना हो गया। क्राउन का ताकतवर इंजन लम्हों में मुझे करोला तक ले गया। मैंने स्पीड मजीद बढ़ाई और करोला के बराबर में पहुंच गया। मेरा ख्याल था कि उस गाड़ी में कोई जाना पहचाना चेहरा होगा, मगर वहां तो सारे ही चेहरे अजनबी थे। एक लम्हे को तो मेरी खोपड़ी ऐसी उल्टी कि जी चाहा उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मारूं। मुझे तैमूर पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसे उस गाड़ी में क्या नजर आया था। ग्लोरिया भी हैरत भरे अंदाज में सुर्ख गाड़ी वालों को घूरती रही। वो तादाद में 4 थे और हुलियों में कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लग रहे थे। फिर उनमें से एक ने ग्लोरिया की तरफ देखकर एक हवाई बोसा उछाल दिया। उसकी उस हरकत से मेरा दिमाग बिल्कुल ही उलट गया। मैंने गाड़ी की स्पीड कुछ और बढ़ाई और करोला को आहिस्ता आहिस्ता बाएं तरफ दबाने लगा। मैंने करोला के ड्राइवर को बौखलाते देखा। तसादुम से बचने के लिए उसने गाड़ी की रफ्तार कम की तो मैंने भी रफ्तार घटा दी और स्टीयरिंग मजीद बाएं तरफ काटा। करोला वाला घबरा के कच्चे में उतर गया। मैंने भी फुर्ती से गाड़ी कच्चे में उतार दी। फॉर गॉड से कामरान, क्या हो गया तुम्हें? जाने दो इन लोगों को। ग्लोरिया झंझला कर बोली, ये तुमसे अपनी हरकत की माफी मांगेगा पहले। तुम क्या सचमुच पागल हो गए हो? तमाशा बनो कि इस भरी पूरी सड़क पर। मैंने ग्लोरिया की बात सुनी अनसुनी कर दी और करोला को मुसलसल दबाता रहा। आखिर करोला के ड्राइवर ने हिम्मत हार दी और अचानक ब्रेक लगा दिए। मैं गाड़ी रोकते रोकते भी कुछ आगे निकल गया। फिर मैंने फुर्ती से रिवर्स गियर लगाया और खासी तेजी से गाड़ी को रिवर्स करके करोला के नजदीक रोक दिया। मेरे उतरने से पहले वो चारों नीचे आ चुके थे और मुझे तन्हा देखकर शेर हो गए थे। मैंने नजदीक पहुंचते उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया जिसने ग्लोरिया की तरफ हवाई बोसा उछाला था। ये क्या हरकत थी? मैंने डपट कर पूछा। साथ ही उसके मुंह पर बाएं हाथ से थप्पड़ रसीद कर दिया। ड्राइवर ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैंने उसे बैक से किक रसीद कर दी। वो अपनी गाड़ी के बोनट से टकराया, फिर फिसलकर नीचे गिर पड़ा। मैंने लड़के को जोरदार झटका दिया और मजीद एक थप्पड़ जड़ दिया। बताओ इस हरकत का मकसद क्या था? हमें कुछ नहीं मालूम। तीसरा लड़का बोला, वो बाकी तीनों के मुकाबले में कुछ शरीफ था। हमें तो एक साहब ने 500 रुपए दिए थे और कहा था कम से कम आधे घंटे तक इस ब्लैक टोयोटा क्राउन का पीछा करो, और तुम मोड़ टकर के चल दिए। हमने इसकी वजह पूछी थी। मुझसे मार खाने वाला बोल उठा। वो साहब कहने लगे कि मेरा एक दोस्त उस गाड़ी में जा रहा है, मैं उससे थोड़ा सा मजाक करना चाहता हूँ। नाम क्या था उन साहब का? नाम तो हमने नहीं पूछा उनका। नाम भी नहीं मालूम? हुलिया तो बता सकते हो। जवाब में उन्होंने जो हुलिया बताया वो विनोद पांडे का हो सकता था। फिर वो चौंक कर बोला, हाँ मुझे याद है, उनके पास भी इसी मॉडल और कलर की करोला थी। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त समझेगा कि मैं उसका ताक़ुब कर रहा हूँ। वो कुछ परेशान होगा कि आखिर मुझे ताक़ुब करने की क्या जरूरत पेश आ गई। दिन का वक्त था, सुपर हाईवे पर गाड़ियां रवा दवा थीं। हम सड़क से हटकर खड़े थे मगर उसका मतलब ये भी नहीं था कि लोगों की नजरों से ओझल थे। सभी गाड़ियां रुके बगैर सन्नाटे से गुजर रही थी। देखा उन्होंने भी जरूर होगा मगर रुक कर वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। मगर सब लोग तो एक से नहीं होते। हमें इस हाल में देखकर आगे पीछे चंद गाड़ियां रुक गईं। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और करोला वालों को एक झलक दिखाकर दोबारा जेब में रख लिया। फिर गुर्रा कर बोला, अगर तुम में से किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जेब के अंदर से भी फायर कर सकता हूं मैं।
پھر میں گلوریا سے مخاطب ہوا، ان میں سے کوئی گڑبڑ کی کوشش کرے تو اسے بلا جھجک گولی مار دینا۔ اس دوران میں ایک گاڑی سے اتر کر خوش پوش اور اسمارٹ سا ایک شخص ہماری طرف آ گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ اس نے پہلے میرا اور پھر مار کھانے والے کا جائزہ لیا۔ میں پچھلے 8 مہینے سے اس کی تلاش میں تھا۔ میں نے کہا، مجھ سے 20,000 روپے 15 دن کے وعدے پر لیے تھے، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ میں نے پٹنے والے کا گریبان پکڑ کر ایک اور جھٹکا دیا۔ آج میں اپنے پیسے لیے بغیر اسے چھوڑوں گا نہیں۔ دیکھیے، مجھے آپ پڑھے لکھے معقول آدمی لگ رہے ہیں، اس قسم کے معاملات سڑکوں پر طے نہیں ہوتے۔ خوش لباس کار والے نے کہا، آپ اپنا کام کیجئے۔ میں اسی پر الٹ پڑا، میں نے اپنا کام کیا تو بہت مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اس مرتبہ خوش لباس شخص کی آواز سن کر میں یوں اچھلا جیسے میرے پاؤں بجلی کے ننگے تار پر پڑ گیا ہو۔ وہ ونود پانڈے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، اس نے برق رفتاری سے کوئی چیز سڑک پر دے ماری۔ وہ اسموک بم تھا، کیونکہ اس کے پھٹتے ہی پوری فضا دھواں دھواں ہو گئی۔ میں اندازے سے پانڈے کی طرف جھپٹا۔ اسی لمحے مجھے گلوریا کی اذیت بھری چیخ سنائی دی، پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ میں اتنا مجبور تھا کہ فائر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی گلوریا کی جان بھی لے سکتی تھی۔ میں اندھوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا۔ اچانک کار کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی، پھر وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ دھوئیں کی اس دبیز تہ میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی، مگر گولیاں شاید ہوا میں چلائی جا رہی تھیں، یا پھر فائرنگ کرنے والوں کو ٹارگٹ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں سے فرار کے لیے وہ آئیڈیل صورتحال تھی، مگر گلوریا کی پے در پہ کربناک چیخوں نے مجھے دہلا کے رکھ دیا۔ اسے اس خطرناک صورتحال میں چھوڑ کر میں بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی زخمی تھی۔ علی احمد کے بنگلے سے فرار ہوتے وقت اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی جو پوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کم از کم 1 مہینے کے لیے بستر پکڑ لیتی، مگر وہ گلوریا تھی اور کسی بھی طور شکست ماننا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ 24 گھنٹے میں اس پر دوسری مرتبہ یہ افتاد پڑی تھی۔ پھر یہ سوچ کر میرا دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا کہ گلوریا کو لگنے والی گولی نے اسے کہیں ہمیشہ کے لیے تو خاموش نہیں کر دیا۔ یہ تصور ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا صدمہ جنون میں تبدیل ہونے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر گلوریا کو کچھ ہوا تو میں نہ صرف اپنے دشمنوں کو بلکہ حکومت کو بھی واقعی دہشت گرد بن کر دکھاؤں گا۔ میں اس شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا۔ ہر اس کرپٹ سیاستدان اور اعلیٰ افسر کے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دوں گا جو اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے۔ میں خود ہی انصاف کروں گا اور خود ہی سزا دوں گا، چاہے زد میں ملک کا سب سے اعلیٰ عہدیدار آئے یا درجہ چہارم کا کوئی چپراسی۔ میں نے دونوں ریوالور لوڈ کیے اور فائرنگ کی آواز کے سہارے گولیاں داغ دیں۔ فوراً ہی 2 کربناک انسانی چیخیں فضا میں ابھری تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ دھوئیں کی دبیز تہ ابھی تک قائم تھی۔ میں نے اندھا دھند 2 فائر کیے، پھر پوری قوت سے چیخا، گلوریا! اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دم اپنی جگہ بدل لی تاکہ دشمن میری آواز پر فائر نہ کر سکے۔ میں الٹی قلعہ بازی کھا کر نشیب کی طرف چلا گیا جہاں سڑک کی مرمت کے لیے پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے پھر 2 فائر کیے اور حلق پھاڑ کر گلوریا کو آواز دی۔ اس لمحے شاید میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موقوف ہو چکی تھی۔ کیوں حلق پھاڑ رہے ہو؟ میری پشت سے گلوریا کی آواز آئی تو میں بری طرح اچھل پڑا۔ تو تم ٹھیک تو ہو گلوریا؟ میں نے ہکلا کر پوچھا، مارے خوشی کی میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، ان لوگوں کو صرف دھوکہ دے رہی تھی۔ اپنے خیال میں انہوں نے مجھے تو ہلاک کر ہی دیا ہے، اب باقی صرف تم ہو، اور اگر یوں ہی تم حلق پھاڑ پھاڑ کر مجھے پکارتے رہے تو شاید تم بھی باقی نہ رہو۔ بس اب یہاں سے نکل چلو، میرے پاس ایک اسموک بم اور ہے، میں اسے بھی اچھال رہی ہوں۔ مگر اسموک بم تو شاید ان لوگوں نے پھینکا تھا۔ ارے بابا، یہاں سے اٹھو، تو ہمیں یہاں سے پیدل فرار ہونا پڑے گا۔ پیدل؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا میں اپنا سر پھوڑوں گا تمہارا؟ پیدل نہیں تو کیا تمہارے لیے بطور خاص F-16 آئے گا؟ تمہاری دلدوز چیخوں نے اصل میں مجھے اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ میرا ذہن کام نہیں کرا۔ کام وہی چیز کرتی ہے کامران جس کا وجود ہوتا ہے۔ اچھا اب نکلو یہاں سے، یہ جملے بازی کا موقع نہیں ہے۔ ممکن ہے گلوریا کو جواب میں کہتی، مگر اسی وقت 2 فائر ہوئے اور گولیاں ہمارے سروں پر سے گزر گئیں۔ دھواں بھی اتنا کم نہیں ہوا تھا کہ دشمنوں کو ٹارگٹ نظر آ جاتا۔ انہوں نے بس اندھا دھند 2 فائر جھونک دیے تھے۔ گلوریا نے شانے سے لٹکے ہوئے بیگ میں سے آخری اسموک بم نکالا اور اسے اچھال کر تیزی سے کراچی کی سمت بھاگنے لگی۔ میں خود بھی وہاں سے زیادہ دور ہو جانا چاہتا تھا۔ سڑک کے کنارے کنارے ہم کچھ دیر دوڑتے رہے، پھر اپنی رفتار سست کر دی کیونکہ فائرنگ کی وجہ سے سپر ہائی وے کا ٹریفک بلاک ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر صورتحال جاننے کے تجسس میں مبتلا تھے۔ ان میں سے بیشتر افراد نے اگنیشن میں چابیاں بھی لگی چھوڑ دی تھی، مگر وہ گاڑیاں اس بری طرح پھنسی ہوئی تھیں کہ ہم ان میں سے کوئی گاڑی لے کر فرار بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ 1-2 افراد نے صورتحال جاننے کی کوشش کی تو گلوریا نے بتایا کہ آگے پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر لوگوں میں مزید کھلبلی مچ گئی۔
ہم پیدل ہی کچھ اور آگے بڑھ گئے. بالکل پیچھے جو گاڑیاں تھیں ان کے ڈرائیور انہیں بیک کر کے واپس لے جا رہے تھے. ایسی ایک گاڑی کو میں نے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسٹیئرنگ پر ادھیڑ عمر کا ایک شخص بیٹھا تھا اور خاصا بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا. اس کی گاڑی بھی جدید ماڈل کی مارک 2 تھی. میں نے گلوریا کو اشارہ کیا اور خود کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا. گلوریا نے بہت نرم اور مہذب لہجے میں اسے مخاطب کیا. ایکسکیوز می سر، کیا آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں؟ بوکھلاہٹ کے باوجود اس نے گلوریا کے سراپے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بولا، شیور، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ غالباً شہر کی طرف واپس جا رہے ہیں. میں حیدرآباد سے آ رہی تھی. میری گاڑی ٹریفک جام میں پھنس گئی ہے اور قونصلیٹ پہنچنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے ایسی جگہ ڈراپ کر دیں جہاں سے مجھے کوئی کنوینس مل سکے. زحمت کیسی مس؟ مگر آپ کی گاڑی؟ اسے ڈرائیور لے آئے گا. تشریف رکھیں. اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی. پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آئیے مسٹر سلطان، لفٹ کا بندوبست ہو گیا ہے. یہ سن کر وہ شخص چونکا، مگر میں اس وقت تک پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکا تھا. اس شخص نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر یو ٹرن لے کر واپس ہو گیا. مسٹر سلطان میرے اسسٹنٹ ہیں. ہاں، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. گلوریا نے کہا، میں وزارت مواصلات کا ایک اہم عہدیدار ہوں. میرا نام نعیم شیرازی ہے. میری پوسٹنگ اسلام آباد میں ہے مگر وزٹ پر کراچی آیا ہوں. مگر آپ کی گاڑی پر تو پرائیویٹ نمبر ہے. میں نے کہا. شیرازی نے مجھے بیک ویو مرر میں اس بری طرح گھورا جیسے کچا چبا جائے گا. اسے میری دخل اندازی بہت گرا گزری تھی. اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ گاڑی میری بیوی کی ہے جو اس نے ذاتی طور پر اپنے لیے خریدی ہے. ویسے آپ کا قیام کہاں ہے شیرازی صاحب؟ گلوریا نے سرسری انداز میں پوچھا. ڈیفینس میں بنگلہ ہے میرا. اس نے فخر سے بتایا. ایک آدھ بنگلہ تو اسلام آباد میں بھی ہوگا. گلوریا نے یوں پوچھا جیسے اس سے بہت زیادہ مروب ہو گئی ہو. ڈیفینس میں میرے 2 بنگلے ہیں. ایک کاٹیج مری میں بھی ہے اور آج کل لاہور میں بھی ایک بنگلہ تیار کرا رہا ہوں. پھر وہ ہنس کر بولا، ویسے میں خود گورنمنٹ کی طرف سے دیے ہوئے ایک بنگلے میں رہتا ہوں. میرے ذاتی بنگلے کرائے پر اٹھے ہوئے ہیں. آپ کس گریڈ کے افسر ہیں شیرازی صاحب؟ گلوریا نے معصومیت سے پوچھا. گریڈ تو میرا 19 ہے مگر مراد 22 گریڈ والی ہیں. کیا آپ کو اتنی تنخواہ مل جاتی کہ یہ لگژری افورڈ کر سکیں؟ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا. شیرازی نے ایک مرتبہ پھر مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر ناگواری سے بولا، تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ میں اس سے 4 گنا زیادہ لگژری افورڈ کر سکتا ہوں. گویا آپ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا. گفتگو چونکہ اردو میں ہو رہی تھی اس لیے گلوریا یوں مسکرا رہی تھی جیسے ہم موسم پر تبادلہ خیال کر رہے ہوں. شیرازی نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مجھے اس غیر ملکی خاتون کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں دھکے مار کر اس گاڑی سے اتار دیتا. شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، بڑے بڑے گھاگ وزیر بھی مجھ سے کتراتے ہیں. اچھا، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، مگر میں کوئی وزیر نہیں ہوں. آپ بلا جھجک مجھے دھکے دے کر بلکہ ٹھڈے مار کر یہیں اتار دیں. جب آپ وزیروں سے نہیں ڈرتے تو یہ غیر ملکی خاتون آپ کا کیا بگاڑ لے گی؟ جلدی کریں ورنہ کہیں مجھے غصہ آ گیا تو یہی سلوک آپ کے ساتھ میں بھی کر سکتا ہوں. یو باسٹرڈ، تم مجھے شیرازی کو دھمکیاں دے رہے ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ گلوریا نے پوچھا. تم لوگ تو لڑنے لگے. اگر میں نے اصل بات بتا دی تو تم ابھی جوتا اتار کر اس کی مرمت شروع کر دو گی. میں نے مسکین سے لہجے میں کہا، میں نے ایسی کیا بات کی ہے باسٹرڈ؟ شیرازی آپے سے باہر ہو گیا. جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ تو اب تو بولے گا حرامزادے. میں نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا. میں نے یہ جملہ انگلش میں بولا تھا تاکہ گلوریا بھی سمجھ لے. پھر میں گلوریا سے مخاطب ہوا. یہ حرامزادہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری باس تو بہت خوبصورت ہے. غیر ملکی عورتیں بہت آزاد خیال ہوتی ہیں. اس سے پوچھو کہ میرے ساتھ ایک رات گزارنا پسند کرے گی. کیا؟ میں نے یہ کہا تھا؟ میں تو مسٹر شیرازی، آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی؟ گلوریا سخت لہجے میں بولی. کیا آپ کے خیال میں ہر غیر ملکی عورت بدچلن اور آبرو باختہ ہوتی ہے؟ میں اپنے سفارت خانے سے بات کروں گی. تم لوگ آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ باسٹرڈ جھوٹ بول رہا ہے میڈم. میں تو شٹ اپ. گلوریا دھاڑی، آپ کو خواتین کے سامنے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے. میرے سامنے آپ میرے ماتحت کو کئی دفعہ گالی دے چکے ہیں. پھر وہ بفر کر بولی، چلیے کہاں لے چلیں گے آپ مجھے؟ آپ کی بیوی سے بھی ملاقات ہو جائے گی. میڈم بائی گاڈ میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں نے ایسی بات کی ہی نہیں. آپ کا آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو پھر گاڑی کسی تھانے میں لے چلیں. میں اپنے سفارت خانے کو وہیں سے مطلع کر دوں گی. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو میرے سفارت خانے چلیے. میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کتنے بڑے افسر ہیں
جو غیر ملکی سفارتکار خاتون کی عزت کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ گلوریا نے سخت لہجے میں کہا۔ شیرازی بری طرح نروس ہو گیا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ حادثہ نہ کر بیٹھے۔ غصہ تھوک دو میڈم، ایسا کرتے ہیں فی الحال شیرازی صاحب کے بنگلے پر چلتے ہیں۔ ہاں، ایک کپ کافی پینے کے بعد بہتر انداز میں سوچنے کے قابل ہو سکیں گے یہ۔ میرا خیال بھی یہی ہے۔ شیرازی جلدی سے بولا، مجھے آج ہر صورت میں حیدرآباد جانا ہے، مگر چلیے میں 1 گھنٹے بعد بھی جا سکتا ہوں۔ پھر گاڑی میں خاموشی سی چھا گئی۔ گلوریا ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سپاٹ لہجے میں بولی، آپ کی بیگم تو اس وقت گھر پر ہی ہوں گی؟ نہیں، وہ اسلام آباد میں ہے۔ مگر ابھی تو آپ نے کچھ اور کہا تھا۔ میں نے پھر دخل اندازی کی، بکواس کی تھی میں نے، جھوٹ بولا تھا، شیرازی بھننا کر بولا۔ اس دوران ہم ڈیفنس کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ جدید طرز کے ایک بنگلے کے سامنے اس نے گاڑی روک کر ہارن بجایا۔ دوسرے لمحے بنگلے کا گیٹ کھل گیا۔ چوکیدار شاید گاڑی کا ہارن پہچانتا تھا۔ بنگلے کا ڈرائنگ روم انتہائی بیش قیمت اور امپورٹڈ اشیاء سے آراستہ تھا۔ وہاں شاید چوکیدار کے سوا اور کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ وہ بھی گیٹ سے ملک اس ٹاپی کیبن میں بیٹھا رہتا تھا جو اسی مقصد کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا۔ گیٹ سے پورچ تک انگلش کے حرف 7 کا شیپ تھا۔ بیچ میں ڈمڈم کی گھنی باڑ اور پام کے اونچے اونچے درخت تھے، اسی لیے گیٹ سے پورچ تک کا علاقہ نظر نہیں آتا تھا۔ میرے خیال میں آپ لوگ کوئی ہارڈ ڈرنک پسند کریں گے۔ شیرازی نے یوں کہا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ کو زہر کیوں نہ دے دوں۔ صرف میں پیوں گی، سلطان میری موجودگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، گلوریا نے کہا۔ اچانک دیوار کے ساتھ لگا ہوا انٹرکام بج اٹھا۔ شیرازی بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ اس وقت کون آن مرا؟ کوئی بھی ہو، اس وقت اسے ٹال ہی دینا، گلوریا نے کہا۔ شیرازی نے انٹرکام اٹھا لیا اور چوکیدار سے بات کرنے لگا۔ کون؟ نہیں بھائی، ان سے کہو اس وقت ایک فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میں میٹنگ میں ہوں۔ میرا مطلب ہے کچھ غیر ملکی آئے ہوئے ہیں۔ کیا؟ نہیں، گاڑی بھی نہیں دے سکتا، مجھے ابھی حیدرآباد جانا ہے۔ کیا؟ اچھا میری بات کراؤ۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر بولا، جی ایس ایس پی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ارے یار، اس وقت ایک فورن ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، پھر فوراً ہی مجھے حیدرآباد جانا ہے۔ سوری یار۔ اوکے، کل ضرور ملاقات ہوگی۔ اس نے انٹرکام دوبارہ حکم میں لٹکا دیا اور بولا، علاقے کا ایس ایس پی تھا، میری گاڑی مانگ رہا تھا، میں نے اسے ٹال دیا۔ ہم میں سے کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ گلوریا نے تو باقاعدہ پینا شروع کر دی تھی اور شاید یہ بھی بھول گئی تھی کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں۔ شیرازی خود بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ گلوریا کتنی ہی کیوں نہ پی لے، آؤٹ نہیں ہوگی، اور شیرازی اگر آؤٹ ہوا بھی تو اس سے نمٹ لے گی۔ یہی سوچ کر میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ ویسے بھی وہاں بیٹھ کر میں بور ہی ہو رہا تھا۔